अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कोह नूर के एक स्पेशल एपिसोड के साथ, जिसके अंदर हम किसी ऐसी शख्सियत से आपको मुतारिफ़ करवाते हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो कानून के मैदान से होता है। वो उसके अंदर प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे हों या कोई कानून जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उनका ताल्लुक़ हो। आज भी नाज़रीन जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है जिनको आप मेरा जो दूसरा प्रोग्राम है उसके अंदर बेशुमार दफ़ा देख चुके हैं। उनको आपने जज किया है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं और कानूनी जो हमारा एक दानिश है या कानूनी जिसे हम लीगल एक्यूमेन कहते हैं उसके मालिक ही फ़ौरन क्वालिफाइड है। वॉरिक यूनिवर्सिटी से LLB किया है। इसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं इक्विवेलेंट टू बार, वो भी उन्होंने एक लंदन इंस्टीट्यूट से किया है, जो अपनी एक अहमियत रखता है। कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, बेशुमार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर चुके हैं। काफ़ी केस के अंदर हमने उन्हें देखा कि कोर्ट के मावन के तौर पर भी वो पेश हुए। एक खासा तजर्बा रखते हैं। कॉर्पोरेट लॉ की अगर बात की जाए तो उनका शायद ज़िक्र किए बगैर मामला आगे बढ़ता नहीं है। अक्सर जो कॉर्पोरेट्स की अदालतें हैं हाई कोर्ट के अंदर, उनको मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है को देखने का। और बेशुमार इसके अलावा जो है वो आर्ट ऑफ एडवोकेसी के बारे में अपनी स्किल रखते हैं। काफ़ी मशहूर मुकदमात कर चुके हैं और अदालतों के अंदर जो है वो रेगुलर पेश होते हैं। उनसे जानते हैं आज कि वो अपने इस कानूनी सफ़र को किस तरह से देखते हैं, आगे क्या सोचते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यंग लॉयर हैं, उनको वो क्या एडवाइस करने चाहेंगे। शिवा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और आपके वक्त का। नहीं भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी, और आपके इतने शानदार तारफ़ का भी मैं बहुत मशकूर हूँ। देखिए आप डिज़र्व करते हैं। हम कोर्ट में देखते हैं तो फिर वो एक क्या उसे कहते हैं कंजूसी हो जाती है कि अगर आप बात ना करें। नहीं माशाल्लाह, आप खुद भी माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चीमा साहब, मैं आपकी स्किल की तरफ आऊँगा। बेशुमार आपने मुकदमात किए हैं माशाल्लाह। अब तो आप सीनियरिटी के जो वो उसके ऊपर बाल तो कम हो गए हैं। हाँ, तो वो उसकी तरफ मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अक्सर मैं अपने पॉडकास्ट के अंदर पूछता हूँ कि आपने कानून को ही क्यों जो है वो एज ए करियर चॉइस की और क्यों सोचा कि मैं एज ए लॉयर ही बनूँ। असल में भट्ट साहब, मेरा तल्लुक़ तो एक बिज़नेस फैमिली से है और बिज़नेस पॉलिटिकल फैमिली से एक्चुअली। तो लॉ इस तरह से तो मेरी फैमिली में नहीं है। मेरे मदर की साइड पे मेरे ग्रैंडफादर लॉयर थे, लेकिन उसके अलावा मेरे ख़ानदान में उस तरह लॉ का नहीं है। कारोबारी ख़ानदान, और मैं भी बिज़नेस के लिए ही मेरा जो था जहन बना हुआ था। ओके। तो वालिद साहब ने बहरहाल उस वक्त, क्योंकि उनका सियासत से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने उस वक्त ये मशवरा भी दिया और कहा कि आप इसको सोचें। लेकिन ये हुआ कि जैसे ही वो आइडिया पहली दफ़ा मेरे सामने आया, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे शौक़ भी था और कानून, और ख़ासकर पहले शुरू से ही मैं अब वापस सोचता हूँ अपनी ज़िंदगी में, स्कूल के ज़माने से अब मुझे एहसास होता है आइन और हुकूमत और सियासत का जो कानूनी ढांचा है, उससे मुझे दिलचस्पी रही हमेशा। और आज भी मेरे लिए यही, मैं अपने प्रोफेशन में भी जो फील्ड सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही है। तो जब मुझे ये पहले तो कभी सोचा ही नहीं, जब ये ऑप्शन सामने आया मुझे बहुत पसंद आया और मैंने कहा एक्सप्लोर करूँगा। और हकीकत ये है, पढ़ते वक्त भी ये मुझे नहीं था पता कि मैं प्रोफेशन फॉलो करूँगा या नहीं करें। ज़्यादा यही था कि मैं कारोबार में ही आ जाऊँगा। कारोबार जब आप करते हैं तो वकालत में तो बड़ी देर बाद अर्निंग शुरू होती है, तो आप काफ़ी नुकसान कर बैठे हैं। बस अब यही बात है, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे यंग लॉयर्स जो सुन रहे हैं वो यही कहेंगे कि और हम कहते भी हैं जो हमारे पास एसोसिएट्स आते हैं कि ये एक डिफ़िकल्ट पाथ है। पहले चंद सालों में तो बिल्कुल ही इसमें रिटर्न नहीं है। बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे लोग आके छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है। इट्स नॉट हाई अर्निंग प्रोफेशन, और बहुत सारे केसेस में तो एंड तक भी नहीं है। एंड तक भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली हकीकत है। मैं सर इस इशू के ऊपर मैं आपसे आता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि आपकी अगर शख्सियत को देखा जाए तो एजुकेशन कहाँ से रही, उसके बाद जो है वो आपने LLB कहाँ से किया। मुझे तो मालूम है। नहीं हाँ, नहीं थोड़ा सा ज़रूर एजुकेशन कहाँ से रही, फैसलाबाद से ताल्लुक? नहीं, फैसलाबाद से हमारी फैमिली का ताल्लुक, और पॉलिटिकल भी हमारी जो कंस्टिट्यूंसी फैसलाबाद की रही है। लेकिन बचपन से ही हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे और मेरी एजुकेशन शुरू से लाहौर की है। लाहौर अमेरिकन स्कूल है, वहाँ पे मैंने कंप्लीट एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन वहीं से हासिल की। और उसके बाद इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक 3 साल अंडर ग्रेजुएट LLB, और फिर 1 साल लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है।
ٹھیک. اس میں میں نے لیگل پریکٹس کورس کیا تھا وچ از ووکیشنل کورس ایکویولنٹ ٹو بار اس کو تصور کیا تھا, لیکن کارپوریٹ سائڈ پہ ذرا زیادہ اس کو سمجھا جاتا ہے. اچھا مطلب فورن جو ڈگریز ہیں وہ اف یو آر لکی کہ آپ کو اسکالرشپ ملے یا آپ افورڈ کر سکیں, بٹ میجورٹی ہمارے جو ینگ لائف دیکھ رہے ہیں ان کے لیے افورڈیبلٹی نہیں ہوتی. اتنی مہنگی ڈگری لینا, اور اسپیشلی جب آپ کو پتہ چلے کہ لوکل ڈگری آپ کو چند لاکھوں میں یا ہزاروں میں مل رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈفرینس آتا ہے آپ کے ایکسپوجر کے اندر, کوئی فرق ہے؟ حقیقت یہ بٹ صاحب اتنا زیادہ نہیں ہے. لوگ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ جو ہے نا بہت سارا میرا خیال سائیکولوجیکل اس کے اندر اب زیادہ آ گیا ہے. کچھ ہمیں بھی عجیب سا لگتا ہے کہ دیکھیں دل تو یہی کرتا ہے کہ ہر ایک کے پاس ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. وہ اٹ ڈزنٹ سٹ ایزی, مطلب بندے کو تھوڑا سا احساس اس چیز کا ضرور ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے پھر جو اللہ نے ہر ایک کا اپنا اپنا وہ معاملات ہے, اللہ نے جس کے لیے جو بنایا ہے, تو آپ اپرچونٹی چھوڑتے تو نہیں, آپ ظاہر ہے جو بینیفٹ یا آپ کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے آپ اویل کرتے ہیں. بٹ آپ کے سوال کا جواب یہ ہوگا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ڈگری فلاں انسٹیٹیوشن سے ہے یا فلاں انسٹیٹیوشن سے نہیں ہے تو ہماری ابیلٹی ہے اس پہ کوئی اثر اس کا پڑتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ میرا ایک ان پاپولر اوپینین ہوگا شاید, میں اس کو بہت زیادہ اہم سمجھتا بھی نہیں ہوں ڈگری کو, چاہے کہیں کی بھی ہو. اس کی ریزن یہ ہے بٹ صاحب, آپ اتفاق کریں گے پریکٹیکل جو ٹریننگ ہے وہ کام پہ ہی آ کے آپ کو ملتی ہے. ایجوکیشن خاص کر ہماری فیلڈ, دوسری فیلڈس کا میں نہیں کہوں گا, ہماری فیلڈ میں بہت سارا حصہ جو ایجوکیشن کا وہ تھیوریٹیکل ہے. آپ پریکٹیکل لائف میں یا پریکٹیکل اپنے پروفیشن میں استعمال نہیں کرتے ہیں. آپ ایسے لکھ رہے ہیں, ایگزامس کے کوسچنز لکھ رہے ہیں, پرانی ججمنٹس کا وہ انالیسس کر رہے ہیں. دیٹ ڈزنٹ ٹرین یو فار دا پریکٹس آف لا. یہاں پہ پروسیجر ہے, یہاں پہ آرگیومنٹس ہیں, یہاں پہ بریف رائٹنگ ہے, اوپینین رائٹنگ ہے. یہ ساری پریکٹیکل سکلز تو آپ کو یونیورسٹی میں سکھاتے نہیں ہیں. بہت بیسک پروسیجر آپ کو بتائیں گے, چند کیسز ہوتے ہیں مشہور, اسی کے اوپر آپ کو کہیں گے لکھیں آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں وغیرہ وغیرہ. تو آئی ڈونٹ تھنک, بلکہ میں تو ہمیشہ اس کا کرٹک رہا ہوں, اس میں بہت ریفارم کی ضرورت ہے. اگر ایجوکیشن کو اور اس انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کو افیکٹو کرنا ہے تو آپ کو اس کے اندر بہت سارے پریکٹیکل کورسز اور سکلز شامل کرنے پڑیں گے, جو ایک لمبی ڈسکشن ہے, اس میں آپ کو وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن میں ہمیشہ, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے اسی رائے کہ جو بہت مشہور بلینئرز اور ملینئرز ہیں دنیا کے, وہ بہت سارے ڈراپ آؤٹس ہیں. بل گیٹس ہے, مارک زکربرگ ہے, ایلون مسک کا مجھے شور نہیں ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں, مجھے شک پڑتا ہے شاید وہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہے. یہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں یونیورسٹیوں کو, حالانکہ ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز میں ان کے داخلے تھے. بیکاز جو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ میں پیسے دے کیوں رہا ہوں, میں پیسے کما سکتا ہوں, تو اس کو ویلیو نظر نہیں آتی. آپ بیسک ایجوکیشن آپ کی رہی امریکن اسکول سے, آپ نے کہا, پھر آپ نے وارک یونیورسٹی کا, پھر آپ نے لنڈن سے کورس بھی کیا. پریکٹس میں جب آپ آئے تو تب آپ نے پھر سی ایل ایم کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوائن کیا, جو نظر آتا ہے. لیکن آپ سے اس سے پہلے بھی کئی آپ کام کر چکے تھے یا کئی؟ میرے نا اصل میں ایجوکیشن کنٹینیوس نہیں تھی, میں نے بیچ میں 2 سال کا گیپ کیا. ہمارے اس زمانے میں ایک بڑی رائے چلتی تھی کہ اکٹھے نہیں کرنے چاہیے, اندر گیپ ڈالنا چاہیے, ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہیے. پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے. ایل ایل بی کے بعد آپ؟ ہاں جی, میں پہلے پاکستان آیا, 1 سال میں نے فیملی بزنس میں کام کیا. تو آئی ٹرائیڈ دیٹ, اور جو میرا ایکسپیکٹیشن بھی تھی کہ میں شاید یہی کروں گا, بٹ وہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ میں کاروبار نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور لا کی جو پل تھی وہ بہت ساری, مطلب مجھے میرے اندر وہ اٹریکشن تھی. پھر میں نے ٹرائی کیا کہ میں اس کو ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. تو میں نے انیشلی انٹرنشپ جو کی ہے وہ منٹو مرزا میں کی تھی. اچھا, منٹو جی, بلال حسن منٹو صاحب کے ساتھ, محمود مرزا صاحب کے ساتھ. تو میرے ارلیسٹ ٹیچرز وہ ہیں. تو میں نے بھی ایک انٹرویو کیا ہے منٹو صاحب کا. اچھا, عابد حسن منٹو صاحب بھی تھے وہاں. سی ایل ایم جوائن کیا جی, اس کے بعد گیپ تھا, پھر میں ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے چلا گیا. اس کے بعد میں واپس آیا. اس ایک ہمارا جاننے والوں کا ٹیکس فرم ہے نعیم اینڈ کو, کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ بھی کام کیا, تقریباً 6 مہینے. اس کے بعد سی ایل ایم. بالکل ٹھیک. سی ایل ایم میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے, ہمارے جو ینگ لوئر دیکھ رہے ہیں, ایون کہ جو ایکسپیرینس بھی ہیں, ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کی ایک
بڑی لا ہاں فرم جی، ہے. of course. اگر لاہور کے حد تک بات کی جائے تو میرا خیال ہے سی ہاں ایل جی، ایم اور ایکسیز اور آپ کو اس طرح سے چند جو ہیں آپ کو ان ملتی میں ہیں. ان کا وہ تو نام تو آپ ہے. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا وہاں پہ؟ آپ کن کے ساتھ منسوب تھے اور کیا جی، کیا چیزیں سیکھنے میں آئی؟ دیکھیں پارٹنرز تو سارے ہی ہیں ماشاء اللہ، سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. ٹھیک. لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے جو سینئر پارٹنر تھے سلمان بٹ صاحب، ان کے ساتھ میں نے زیادہ کام کیا ہے اور انہی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مطلب میرے استاد تو قانون میں اگر میں کہوں گا تو وہی بنتے ہیں. اوکے. حامد خان صاحب سے کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا بٹ ناٹ کنٹینیوسلی آن سم کیسز. باقی منور السلام صاحب ہیں، شہزاد الہی صاحب ہیں، جی. پھر باقی ہمارے ولید خالد صاحب، ہارون صاحب. ٹھیک. اب کچھ میرے جو ساتھ کے تھے وہ بھی پارٹنرز ہو گئے ہیں. اچھا. عثمان صاحی ہے، شعیب راشد ہیں. ٹھیک. تو ماشاءاللہ سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. لیکن نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مطلب اگر آپ یہ کہیں گے استاد کون تھے جن کے ساتھ بہت سارا کام کیا، وہ سلمان بٹ صاحب ہیں جو اب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں. اور میرا خیال ہے ان کا تو انٹروڈکشن کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی، سب جانتے ہیں. مجھے بھی شرف حاصل ہوا ان سے آپ کے ذریعے گفتگو کرنے کا، تو بڑا ان کو ایک لرنڈ میں نے کاؤنسل پایا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تاثر ہے کہ بڑی لا فرم جو ہے وہ جونیئرز کا کافی زیادہ جو ہے رگڑا لگاتی ہے. ہاں جی. اور شاید وہ ہم تو سمجھتے ہیں ایز اے سینئر اب آئے ہیں تو شاید وہ ناگزیر بھی ہے، امپورٹنٹ ہے، انڈسپینسیبل ہے کہ آپ اگر چیزوں کو اس نیچ پہ نہیں کریں گے تو ساری عمر پھر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے. تو آپ کو بھی اس رگڑے سے گزرنا پڑا؟ آف کورس کوئی میرا پریولیج نہیں تھا اور میں چاہتا بھی ایسے ہی تھا. اچھا. جب میں نے جوائن کیا تو میری تو سیٹ بھی نہیں تھی. وہ جہاں پہ یہ کھانا کھاتے تھے میں وہاں بیٹھتا تھا. جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، میں اٹھ کے باہر اپنی فائلیں لے کے چلا جاتا تھا، دوسرے ایسوسیٹس آ کے بیٹھ جاتے تھے. دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ. بٹ یہ تھا کہ موقع ملا، محنت بہت کی شروع میں. کتنے سال ٹوٹل کام کیا آپ سمجھ لیں 6 سال آئی تھنک بنتے ہیں. 6 سال تھوڑا شاید زیادہ ہوں. 6 سال آپ نے سی ایل ایم کے اندر. اس میں وہ سال بھی گنتا ہوں جو میں اٹارنی جنرل آفس میں تھا. حالانکہ ہم سی ایل ایم میں اس وقت نہیں تھے دفتر میں، لیکن کیونکہ میں سلمان بٹ صاحب کے ساتھ ہی تھا اور وہی اٹارنی جنرل تھے تو میرے لیے وہ ایک کنٹینیویشن ہی تھی. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ یہ ایک ایمبیگوٹی ہے ینگ لائر کے ذہن کے اندر کہ بڑی لا فرم کے اندر آپ جو ہے وہ شاید آپ کو کوئی ریسورسز چاہیے، کوئی ریفرنسز چاہیے، کوئی آپ کو تعلق داری چاہیے. آپ کیا سب سی ایل ایم کے اندر ہم نے دیکھا کہ بے شمار لوگوں کو ایسے جو قابل تھے اور وداؤٹ اینی سورس تھے ان کو بھی شاید پارٹنرشپ کے اندر آفر کی گئی. تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر؟ یہ آپ انٹرنیز اور ایسوسیٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بہت سارا بٹ صاحب اس میں ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے. آپ اپلائی کرتے ہیں یا اگر آپ کسی پارٹنر کو جانتے ہیں یا کوئی آپ کا جاننے والا ہوتا ہے، جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں آپ کا اگر فٹ ان دا ڈور کرنے کا، وہ تو ایک سٹیپ ہے. آفٹر دیٹ یو آر آن یور اون. ابھی آپ نے خود محنت کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ یور ورتھ وائل فار دا فرم. تو ظاہر ہے یہ ریئلٹیز ہوتی ہیں. کوئی آپ کو کیوں انٹرٹین کرے گا، آپ کو کیوں رکھے گا، آپ کو کیوں جگہ دے گا، تو ریئلٹیز ہیں. سی ایل ایم میں بھی یا کسی بھی جگہ پہ ہوگی. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں گا، سی ایل ایم میں میرا جو ایکسپیرینس ہے، میں کسی اور دفتر کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، کارنیلیس لین اینڈ مفتی میں بہت میرٹ بیسڈ سسٹم ہے. بالکل دیکھیں یہ کمال رہا ہے، جس نے محنت کی ہے آگے ریکگنیشن بھی اور پروگریس بھی اسی کو ملی ہے. اور جو جن کا اس طرح سے اگر جن کو رسپانس نہیں ملا تو وہ اس کی کوئی وجہ ہے. مطلب ایسے نہیں ہے کوئی فیوریٹزم یا اسپیشل کسی کو رکھا ہو ذہن میں یا کسی کو نہ اپنا رائٹ اس کا نتھنگ لائک دیٹ. اچھا چیمن صاحب میں تھوڑا آگے چلنا چاہوں گا. آپ نے پریکٹس میں کی، پھر آپ نے ماشاءاللہ اپنی لا فرم سٹارٹ کی. تو آپ کا ایریا آف پریکٹس جو ہم نے دیکھا وہ ٹیکسیشن، آربیٹریشن، کارپوریٹ کمرشل اور کانسٹیٹیوشنل. تو آپ کیا شروع سے یہ تعین کر بیٹھے تھے پیسے زیادہ ہے اس کے اندر یا ایک انٹرسٹ ہے، کیا ہے؟ آپ کرمنل سائڈ پہ کیوں نہیں آئے یا آپ نے سول سائڈ پہ زیادہ فوکس کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ کارپوریٹ بھی سول کی ایک برانچ ہے، بٹ وی سی اٹس اے اسپیسیفک لوگ، وہ سول کوئی اور چیز. تو یہ کارپوریشن کا اور یہ سول کیوں آیا آپ؟ اصل میں بٹ صاحب یہ سول اور کرمنل کے درمیان جو ڈیوائڈ ہے نا، سب سے بڑا ڈیوائڈ وہی ہے. ان کے اندر جو فرق ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کہہ لیں یا سیگمنٹس ہیں، وہ اتنے اس کے اندر واٹر ٹائٹ ڈویژن نہیں ہے، کافی اوور لیپ ہو جاتا ہے. میرا کرمنل تو آپ سمجھ لیں یونیورسٹی سے ہی ارادہ نہیں تھا، کبھی ذہن میں ہی وہ بات نہیں تھی. اب ریزن کیا آئی ڈونٹ نو، مجھے کانسٹیٹیوشنل لا زیادہ پسند تھا اور اس کے ساتھ ہمیشہ یہ ذہن تھا، شاید کیونکہ بزنس فیملی ہے ہماری یا
اس میں ٹرینڈ اس وقت انٹرنیشنلی زیادہ کارپوریٹ کمرشل فرمز کا ہی تھا, ٹھیک. کرمنل اور انڈیویجول پریکٹسز کا تو اب ٹرینڈ نہیں ہے اس طرح سے انٹرنیشنلی دیکھا جائے. تو ذہن شروع سے یہی تھا کہ کارپوریٹ کمرشل کام میں جانا ہے, اور کانسٹیٹیوشنل میرا انٹرسٹ تھا. تو یہی بلینڈ تو ہوا, اور اسی میں پھر میں نے اٹیمپٹ بھی کی, کوشش بھی کی کہ اسی کو ڈیولپ کروں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے میرے اوپر کہ مجھے اسی طرح کے دفتر میں پھر کام کرنے کا موقع بھی ملا, اور یہی کام میں نے سیکھا اور یہی کام میں اب کر رہا ہوں. بالکل. اچھا چیف صاحب یہ کیا بتائیں کہ عام ہمارا ایک لائر جو ہے جس کا کوئی اتنی تعلق داری نہیں ہے, کیا وہ بھی کارپوریٹ لاء کے اندر یا کمرشل لاء کے اندر ایکسیل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ آتا ہے کہ جناب آپ کو کون کمپنی دے گی, اس کے لیے آپ کو 15 سال ویٹ کرنا پڑے گا, 10 سال ویٹ کرنا پڑے گا, یا سمجھتے ہیں کہ 5 سال کا جس کا تجربہ ہے, 4 سال کا ہے, اس کو بھی آن دا بیسس آف پرفارمنس وہ کارپوریٹ لاء کے اندر آگے ایکسیل کر سکتا ہے؟ ایکسیل کر سکتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. اور یہ میں ایسے دل رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اور میں آپ کی پہلی بات سے اس بات کو جوڑنا بھی چاہوں گا. میں تب یہ کرنا بھی چاہتا تھا کہ یونیورسٹی باہر کی ہونی, لوکل ہونی بھی کوئی اس میں وہ رکاوٹ قدغن نہیں ہے اس کی. یہ ایسی نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ اس کی حقیقت ہے. ہم ہر وقت اپنے پروفیشن میں دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کے پاس لوکل کوالیفیکیشنز ہیں وہ ایکسل کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محنت زیادہ محنت کرتے ہیں. آف کورس یہ اصل محنت بھی جو ینگ لوئر دیکھتا ہے کہتے ہیں یار میں صبح جاتا ہوں سول کورٹ کے اندر, میں سیشن کورٹ کے اندر میں محنت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دا محنت کی کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ سلیکشن آف سینئر از امپورٹنٹ, سلیکشن آف چیمبر از امپورٹنٹ, ریڈنگ ہیبٹ, وٹ ڈو یو تھنک کہ جو ایک کہنے کے بیسک رول ہے؟ دیکھیں واٹ صاحب, سب سے پہلی چیز تو ہے وہی بات شروع میں جو ہم نے کی ہے, استاد. دیکھیں نا ہمارے پرانے جس طرح دین اور تصوف کے معاملات میں بھی ہوتا تھا, ایک بڑا اہمیت ہے استاد کی. آپ کو استاد مل جائے تو آپ استاد کا ہاتھ پکڑ لیں. اب یہ آپ کی قسمت ہے. اب ہر بندے کو دیکھیں نا وہ شاید اپرچونٹی نہ مل سکے, اپنی اپنی وہ ایک جرنی ہے. اب آپ کا کیا ملتا ہے, کیا بنتا ہے, کیا نہیں بنتا. بٹ فائنڈنگ اے گڈ مینٹور از ارریپلیسبل. اصل چیز ہے ہی یہ. سو دا فرسٹ پارٹ بیکمس کہ آپ کو 2-3 حصے ہیں نا اس کے ایکویژن کے, کوئی ایک چیز تو ہے نہیں. پہلی چیز آپ کو استاد اچھا مل جائے. پھر دوسرا یہ کہ آپ استاد کا حق ادا کریں. یہ بھی تو حصہ ہے. ٹھیک, پورا کرتے ہیں لوگ, نہیں کرتے نا, فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. آپ یہ احساس اور پہچان بھی لوگ نہیں کرتے کہ میرے پاس اتنا اچھا استاد ہے, میں سے کتنا کچھ حاصل کر سکتا ہوں. پھر وہ بھی تو ایک انسان ہے, آپ کو اس کی بھی بہت ساری چیزیں شاید اچھی نہ لگیں اور برداشت کرنی پڑے, لیکن وہ آپ کو کیا دے رہا ہے, علم دے رہا ہے. اس لیے پرانے وقتوں میں کہتے تھے استاد کی جگہ ماں باپ سے بھی اونچی ہے, کیونکہ وہ آپ کو وہ چیز دے رہا ہے جس سے آپ نے پوری زندگی جو اس کے اوپر گزارنی ہے. آپ کو ہنر اور علم دے رہا ہے. اب آپ کو قدر ہونی چاہیے اگر آپ کو ایسا بندہ مل ہی گیا. بہت سارے ینگسٹرز کے وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, بہت ساری چیزیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں, بٹ یو ٹرین یور سیلف, یو گروم یور سیلف. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, ینگسٹر سمجھتے ہیں یونیورسٹی سے نکل کے, آج میں بھی یہ فیس کرتا ہوں اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ, اور ان کو یہ بتاتا بھی ہوں کہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. آج تک آپ کسی کو پیسے دے رہے تھے آپ کو سکھانے کے لیے, اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو پیسے دے کام کے لیے. ٹوٹلی انورس ڈائنامک ہے. تو آپ وہ توقع نہ کریں جو پہلے یونیورسٹی اور کالج کی زندگی میں رہا ہے. وہ یہ پروفیسرز آپ کو سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ان کا کام نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو سکھانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. یہ تو اگلے کی مہربانی ہے کہ وہ موقع آپ کو دے رہا ہے کہ فائل پہ, کیس پہ آپ کام کر سکتے ہیں, آپ کو پاس ایکسیس ہے, یو ہیو دی اپرچونٹی ٹو لرن آن دا جاب. اور سب ٹو یو, آپ کتنا ایفرٹ کر کے اس کو کتنا پک کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا چیمہ صاحب, میں نے اکثر آپ کو دیکھا, کیونکہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ آپ کورٹ کے اندر کافی جو ہے وہ دلچسپی سے نہ صرف اپنے مقدمات, بلکہ ہم نے دیکھا کہ شاہد کریم صاحب کی عدالت کے اندر, آنریبل جسٹس فیصل زمان صاحب کی عدالت کے اندر, ایون خالد اسحاق صاحب کی عدالت کے اندر ابھی ریسنٹلی جو پوائنٹ ہوئے, تو آپ آبزرو, میری اپنی آبزرویشن ہے کہ آپ آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو کیا یہ آپ بتانا چاہیں گے ینگ لائرس کو کہ صرف اپنا کیس کیا, بھاگنے کی بات نہیں کرنی, یا بیٹھ کے آنریبل ہائی کورٹ کے آگے دیکھیں؟ کیا بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا بٹ صاحب. اور یہ دیکھیں عقل مند آدمی وہ ہے, اپنی غلطیوں سے تو سبھی سیکھتے ہیں. عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لے. ٹھیک, آپ نے وہ اپنا نقصان بھی بچایا اور آپ کو بہت سارا کچھ ملنے کو اور سیکھنے کو بھی مل گیا. اب آپ کیسے کریں گے یہ کام؟ آپ اپنے آپ کو الرٹ رکھیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ جتنا وقت عدالت میں موجود ہیں, آپ اتنا وقت اپنے آپ کو بالکل اٹیون رکھیں, الرٹ رکھیں ٹو واٹ از ہیپننگ. یو لرن سو مچ
فرام ادر پیپل اینڈ آلسو ناٹ جسٹ مسٹیکس. صرف غلطیوں سے نہیں, آپ دوسروں کی محنت سے اور ان کا جو کمانڈ ہے لا کے اوپر, اس سے بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سارے مقدمات میں بہت سارے ہمارے بھائی وکلا جو ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں, تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے نہیں کی ہوتی. اب عدالت میں جب آپ موجود ہوتے ہیں تو عدالت میں وہ بالکل کرسٹلائز ہو کے جو نکھر کی چیز آ رہی ہوتی ہے سامنے اور اس پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے. آپ اس کا پیورسٹ فارم آبزرو کر رہے ہیں جو بالکل ایشو ہے جس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے. اب اس وقت اگر آپ اپنے فون پہ گیمز کھیل رہے ہیں اور اپنے میسیجز چیک کر رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ گپے مار رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اسی ٹائم پہ اگر اور بہت سارے جس طرح آپ نے نام لیے, بہت سارے جج صاحبان ہیں, شاہد کریم صاحب ہیں, آف کورس کتنے ہی ہیں, جواد حسن صاحب ہیں, جسٹس جواد حسن صاحب ہیں, اور بہت سے فیصل زمان صاحب ہیں, اور کتنے جج صاحبان ہیں جن کی عدالتوں میں آپ کو ویسے ہی سیکھنے کو بہت ملتا ہے, کیونکہ بینچ سے ہی بہت ساری آپ کو گائیڈنس اور بہت ساری جو سائٹیشنز ہیں, بہت ساری ججمنٹس ہیں. ایون میں اپنا جسٹس خالد اسحاق صاحب کے پاس ابھی ریسنٹلی پیش ہوا ہوں, اور جب میں آرگیو کر رہا تھا تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس ایشو کے اوپر یہ ججمنٹس ہے, ایک لائن آف ججمنٹ اس کے بعد چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اب چلیں, میری تو بات چل رہی تھی جج صاحب کے ساتھ, اب جو ساتھ بیٹھا بندہ ہے اگر اس کے علم میں یہ چیز نہیں تھی, صرف وہ 2 منٹ سن کے توجہ سے اور ایک قدم اور کرے, کئی اچھے وکلا یہ کرتے ہیں, لکھتے ہیں جی, پیڈ اور پین رکھا ہو, میں بہت دیکھتا ہوں یہ, اور کبھی کبھی میں خود بھی یہ کرتا ہوں, کبھی کبھی میں بھی اس میں کوتاہی کر جاتا ہوں. لیکن آپ کو یہ کرنا چاہیے رائٹ ڈاؤن. کبھی کبھی ہمارا مائنڈ اپنے کیس میں اتنا ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو لکھ لینی چاہیے, اور جو بات ہو رہی ہے, جو پوائنٹ ہو رہا ہے. اور بہت سارا بٹ صاحب میرا فائدہ ہوا ہے پروفیشن میں, میں بہت ساری چیزوں سے بچا کہہ لیں, یا یہ کہ میں اپنا کورس کریکٹ کر سکوں, کیونکہ مجھے کورٹ میں جج صاحب سے سننے کو ملا ہے کہ میری ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے اس پہ, یا آپ کو پتہ ہے نا اس پہ ڈیولپمنٹ آ چکی ہوئی ہے, یا آپ کو پتہ ہے نا اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے. اب ہم کہیں اور اپنا ذہن لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک دم ہٹ کرتا ہے کہ وہی اس میں تو کوئی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے, لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ دیٹ از. آپ اس طرح اگر آپ اپنے آپ کو کورٹ میں الرٹ رکھتے ہیں, اور یہ بھی میں نے اپنے استادوں سے ہی دیکھا ہے, جو میرے استاد تھے ہی واز آلویز پریزنٹ ان کورٹ, ہر کیس کو سنتے تھے, کبھی اپنا مائنڈ آف نہیں کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اچھا چیمہ صاحب, آرٹ آف ایڈوکیسی کی اگر بات کی جائے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہم اس اسٹیج پہ دیکھتے ہیں ینگ لائر کو تو بہت زیادہ یہ ایک ایشو رہتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر آنریبل کورٹ کا مزاج اگر آپ دیکھیں تو مختلف ہے. باقی خالد اسحاق صاحب کی اگر آپ بات آپ نے کی ہے نئے ججز میں سے, تو بہت اپریشیٹ کرتی ہے. میرا تجربہ جو ہے وہ سردار اکبر علی ڈوگر صاحب کی عدالت کے اندر ہوا, تو وہ مجھے لگا کہ وہ سننے کے لیے زیادہ آپ کو پش بھی کر رہے ہوتے ہیں, پل بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کئی آنریبل کورٹ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے شاید مواقع نہیں دیتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو تیاری کا کوئی مرحلہ ہوتا ہے, کوئی ینگ لائر جو ہیں یا ہم لوگ جو ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں, اس لائن پہ نہیں آ رہے ہوتے, یہ کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات تو ہے, حقیقت ہے یہ, اب دونوں طرف ہے. اوبویسلی جو بہت سارے ججز ہیں وہ لائرز بھی رہے ہیں, اور جو لائرز ہیں وہ اس پروسیس سے بھی گزرے ہیں, تو دے ہیو بین آن دس سائڈ آف دا بینچ ایز ویل. ہوتا کیا ہے بٹ صاحب, ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سارے لائرز ینگسٹرز خاص کر جو ہے نا ریپوٹیشن بہت کرتے ہیں, فائل تیار نہیں ہوتی. جو پوائنٹ ہوتا ہے, ایک ہمارا بدقسمتی سے کلچر میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم سوال کا ڈائریکٹ جواب نہیں دینا چاہتے, ہم گول مول جواب دینا چاہتے ہیں. اور خاص کر جدھر ہمیں لگتا ہے ہمارے کیس میں یہ کمزوری ہے, یہ میں آپ کے ویسے اس چینل کے ذریعے ینگ لائرز کو کہنا چاہوں گا, اس ہیبٹ کو آپ چھوڑ دیں. آپ کا جو کیس ہے آپ اس کو اسی طرح بیان کریں, آپ چھپا نہیں سکتے. ہائی کورٹ کے ججوں کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے کیس کی, آپ نے اپنے پلسز اینڈ مائنسز لے کے ٹرانسپیرنٹلی سامنے رکھ کے اس کی بیسس پہ اپنا کیس بلڈ کرنا ہے. اگر فرض کریں آپ کی نیچے اپلیکیشن لیٹ فائل ہوئی تھی, لمیٹیشن کے بعد فائل ہوئی, یا آپ کی اپیل بعد, آپ اس کو گھمائیں نہیں بات کو, اس کو ڈسکلوز, آپ بات مان جائیں کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے, لیکن اس وجہ سے میری ابھی بھی پٹیشن مینٹینیبل ہونی چاہیے. اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. لیکن چیمہ صاحب میں نے یہ بھی دیکھا, میں آئی واز سٹنگ ان دا کورٹ آف آنریبل جسٹس شاہد کریم, تو انہوں نے ایک سینئر وکیل دونوں سائڈ پہ, انہوں نے ایگریمنٹ ٹو سیل کی ڈیٹ پوچھی, تو انہوں نے کہا جی آپ کو وہ نہیں پتہ,
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یار پیچھے بندے دیکھے ہاں جی کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. شاہد کریم صاحب کی بات مجھے اچھی لگی کہ وہ انہوں نے کہا کہ یار وہ پیچھے لائن لگی ہے بھائی, آپ بیسک ڈاکومنٹ نہیں کر کے آئے, نیکسٹ ٹائم یو اپیئر بیفور می تو آپ یہ چیزیں کریں. تو یہ بھی تو آپ سمجھے ایگری کرتے ہیں کہ ینگ لائر یا ایون ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ تیاری کا کہیں نہ کہیں فقدان رہتا ہے. یہ بٹ صاحب پریپیئرڈنس, ایوری تھنگ از پریپیئرڈنس, یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. یہ آپ کی وہ تلوار ہے جو آپ کی ہر جو اس میں آپ کو دیکھیں انگزائٹیز ہوتی ہیں, پریشر, اسٹریس ینگ ایج میں تو خیر بہت ہوتا ہے, ہائی کورٹ میں ہم پیش ہو رہے ہیں, آپ نروس بھی ہوتے ہیں, ہر چیز کا توڑ پریپیئرڈنس ہے. آپ جتنا پریپیئرڈ ہوں گے اپنے کیس پہ, آپ جتنی تیاری کریں گے آپ کو اتنا آسان ہو جائے گا پلیڈ بھی کرنا اور اگلے کو سمجھنے کے لیے بھی آسانی ہوگی. دیکھیں جج صاحبان جو ہے نا ہمیشہ رسپونڈ کریں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنے ذہنوں میں کہ جج میری بات نہیں سنتے. یہ ہے بھائی آپ صحیح طرح اسسٹ کریں, آپ لا پوائنٹ پہ ان کو لے کے آئیں, ڈائریکٹ چلائیں فائل کے حساب سے, تو آپ دیکھیں گے آپ کو بہت بہتر رسپانس ملے گا. الٹیمیٹلی ججز آلسو وانٹ ٹو بی اسسٹڈ. اور آپ بھی جانتے ہیں, ہم اکثر بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم ایز ٹرینڈ لائرز عادی ہیں اس چیز کے کہ ہمارے خلاف بھی فیصلے ہونے ہیں, ہمارے حق میں بھی ہونے ہیں. ہم نے ان فیصلوں سے اتفاق بھی کرنا ہے اور ہم نے ان سے ہمارا اختلاف بھی رہنا ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. All we want from the court is a just and fair hearing. مجھے تسلی ہو کہ مجھے اپنی بات کرنے کا موقع ملا اور جج صاحب نے میری بات کو سن لیا. اب ان کا اختیار ہے, وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ہم نے کبھی اس پہ تو اختلاف نہیں کیا, لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ نے کورٹ کو اریٹیٹ نہیں کرنا. اگر آپ ہی کورٹ کو اریٹیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, آپ اس کو صحیح پیج پہ نہیں لے کے آ رہے ہیں, آپ نے وہ کاغذ لگائے جو اکثر ہوتا ہے, آپ نہیں دیکھتے تاریخیں اس چیز کے لیے پڑھی ہوتی ہیں کہ وہ کاغذ نہیں لگا, اور وکیل صاحب بحث کر رہے ہوتے ہیں سر فلانے آپ ڈاکومنٹ کو تو دیکھیں. وہ جج صاحب 5 منٹ لگا کے ڈھونڈتے ہیں کاغذ کدھر ہے, وہ تو لگایا نہیں سر. وہ پھر آپ خود بتائیں نا, اس سٹیج پہ اس کو غصہ چڑھنا نہیں چاہیے جج کو. اور وہ اسی لیے پھر اب ہوتا کیا ہے, اگلے کا نقصان ہوتا ہے. اب آپ نے ایک بندے کو مینٹلی بیچارہ انسان ہی ہے نا وہ, اب اس کا آپ نے فرسٹریٹ کیا, اس کو اریٹیٹ کیا, اب آپ کا اگلا جو کیس آئے گا اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ چیمہ صاحب یہ بھی چیز سے آپ اتفاق کریں گے کہ ایک اور, میں آئی واز سٹنگ ان سلطان تنویر صاحب کی عدالت کے اندر, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یار یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, مجھے اس طرح ریٹ الاؤ کرنی ہے یا اس سائڈ پہ ہیں. تو اب اس کے اندر 15-20 منٹ بحث ہوئی اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میں کاز کروں گا بیکاز یو ویسٹڈ دا ٹائم. ان کے اوپر آنریبل ججز کے اوپر آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے کاز لسٹ جو ہے اس کو کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, اگر وہ نہیں کرتے, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں, تو پھر ان کا ایک امپریشن تو آ رہا ہوتا ہے کہ جن کی ججمنٹ نہیں آ رہی, ڈیٹ فیصلہ نہیں ہو رہا. اصل میں ایسے ہی ہے بٹ صاحب, ہمارا ایک کلچر ہے کرٹیسزم کا, اور بہت ساری کرٹیسزمز ویلڈ بھی ہیں ہمارے سسٹم میں, بہت ساری امپروومنٹ کی ضرورت بھی ہے, ٹھیک بات ہے, لیکن آپ ریالٹیز کو بھی تو دیکھیں. آپ اپنے آپ کو جج صاحبان کی جگہ پہ رکھ کے تو دیکھیں. آپ کے پاس 50 کیسز کی لسٹ لگی ہو, 30-40 آپ نے ارجنٹ کرنے ہوں, آپ نے وہ کیس تو پڑھنے ہی ایک رات پہلے, پھر آپ نے ان میں کوئی نہ کوئی آرڈر بھی کرنا ہے. آرڈر تو خیر آپ نے سب میں ہی کرنا ہے, بٹ ان میں تو کوئی نہ کوئی افیکٹو آرڈر کرنا ہے آپ نے, اسٹے دینا ہے یا نہیں دینا, بیل ہے یا نہیں ہے, سم تھنگ اور دی ادر ارجنٹ کیس ڈیل ہونا ہے پہلے دن. اس کے بعد آپ نے ریگولر کیس چلانے ہیں. ریگولر کیسز میں آپ کو یہ کچھ ہے, جواب نہیں آیا, اس وجہ سے وکیل صاحب موجود نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے, آپ کو پتہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھ کے دیکھیں نا, دیر از اے لاٹ آف تھنگز دیٹ دی ججز آلسو ہیو ٹو ڈیل ود. ان کی بھی ایک بہت اس پہ پرسپیکٹیو ہے, اگر آپ لیں گے تو وہ بھی آئی ایم شیور آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے سامنے بھی بہت دشواریاں ہیں, اور جتنی محنت درکار ہے میرا خیال لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کرٹیسائز نہ کریں, دیر آر پرابلمز, دیر آر ویکنیسز, وی نیڈ امپروومنٹ, نو پرابلم, بٹ ایک اس کو اپریشیٹ کر کے اس کو اپنے صحیح پہرائی میں رکھ کے بات کریں نا. ہمارا کلچر ہو گیا, او جی دیکھو جی ہے کڑا, جی ہے کچھ بھی نہیں, جی ہے کڑا ہائی کورٹ ہے, ایسے نہیں ہے. آپ کسی بھی کورٹ میں آ کے ایک دن کسی بھی جج صاحب کی پروسیڈنگ دیکھیں. میں آپ کو کہتا ہوں, لیمن کو تو میں کہتا ہوں آپ آ کے ایک دن پورا لگا کے دیکھیں, یہ ہوگا نہیں, آپ اپریشیٹ کیے بغیر نہیں جائیں گے کہ یار بڑی محنت کرتے ہیں. اور میرے اکثر کلائنٹس جو آتے ہیں نا, اکثر تو آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ میں کلائنٹ کے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بٹ جب کبھی ایک میرا کوئی بھی کلائنٹ آیا ہے باہر سے, ہمیشہ یہ کہتے ہیں یار یہ کیا سسٹم ہے آپ لوگوں کا, کوئی فیصلے ہی نہیں ہوتے, یہ وہ. جب آ کے دیکھتے ہیں, پروسیس دیکھتے ہیں, جو ہم بھی کام کرتے ہیں, جو جج صاحبان بھی کام, اس کو دیکھنے کے بعد ضرور ریئلائز کرتے ہیں کہ یار بڑی محنت کا کام ہے. اتنے کیسز کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کرنا,
اٹس ناٹ ایزی ہے, بہت ویکنیسز ہیں, خیر وہ برڈن ہے, ورک بہت زیادہ ہے, ججز کم ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دشواری ہیں. آپ آربیٹریشن کا بھی کام کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ویسے تو سارے آنریبل ججز اس طرف انکلائنڈ ہیں ہائی کورٹ کے اندر, لیکن میں نے جواد اسد صاحب کا دیکھا, منصور علی شاہ صاحب کا دیکھا, پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ شاہد کریم صاحب بھی ایون, اور وہ بھی اس کے اندر اس چیز پہ آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک سلوشن ہے, اس کے اوپر بھرمار آ رہی ہے ججمنٹ کی. کیا ایز اے لائر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے, یا آپ کر رہے ہیں تاکہ اس معاملے کو بھی توڑ چڑھایا جائے, کیونکہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اتنی زیادہ لیٹیگیشن آپ کا سسٹم ڈسپوز آف نہیں کر پائے. بالکل, آف کورس اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, یہ تو بہت اہم حصہ ہے اس کا. اگر آپ نے اس کو مقدمے بازی کو کم کرنا ہے, اور اتنا افیکٹو ہے, اویئرنیس کی کمی ہے. اب میں بہت سارے اپنے اگریمنٹس میں خود ایڈوائز کرتا ہوں پارٹیز کو کہ آپ آربیٹریشن کلوز رکھیں. ایون پہلے ہوتا تھا صرف ہائی پروفائل یا ہائی ویلیو کمرشل کانٹریکٹس میں رکھے جاتے تھے, عام کانٹریکٹس میں. میں تو اب کہتا ہوں آپ ہر کانٹریکٹ میں رکھیں آربیٹریشن کلوز, آربیٹریٹر بھی مقرر کر لیں پہلے سے ہی, اور اس کا میکانزم بھی طے کر لیں. اتنا زبردست قانون میں طریقہ دیا ہوا ہے آپ کو, آپ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ اور یہ واقعی حقیقت ہے, یہ بہت بڑا برڈن سیو کر سکتا ہے کورٹ کا. ایک دو چیزیں صرف اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, بہت اچھا ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ ایک تو سول ججز کی تھوڑی سی اویئرنیس اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس آربیٹریشن ابھی بھی جو موجودہ ایکٹ ہے اس کے اعتبار سے ان کو تھوڑا سا یہ گوشگوار کر دیا جائے, یا ان کو تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کر دیا جائے کہ آپ نے ایوارڈز کو اپ ہولڈ کرنا ہے. اس کو نا, ان کا ٹرینڈ ٹورڈز ابھی بھی ہے, لیکن مزید اس کو کیا جا سکتا ہے, اور اس کو جلدی رول آف کورٹ بنانا ہے, تاکہ پارٹیز کو پتہ ہو کہ ہمارے جو ایوارڈ آئیں گے, آربیٹریٹر کی طرف سے فیصلے آئیں گے, وہ جلدی جو فی الفور جو ہے سول کورٹ میں جائیں گے, اور وہاں پہ یہ رول آف کورٹ بن جایا کریں گے, اور اس پہ عمل ہو جایا کرے گا. پارٹی کو تو عمل سے ہے نا مطلب. تو یہ سول کورٹس اگر اس میں جلدی, ان کا بھی وقت بچے گا, آسانی بھی ہوگی, اور پارٹیوں کا فائدہ ہوگا. اور سیکنڈ, ایک آخری بات بھٹ صاحب, جو ہونے جا رہا ہے, جو نیا قانون آ رہا ہے آربیٹریشن کا, اس میں جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے ڈرافٹ میں, وہ یہ ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ کے اوپر جو کانٹریکٹس یا وہ ہوں گے, ڈسپیوٹس ہوں گے, ان کی آربیٹریشن کی انفورسمنٹ سیدھی ہائی کورٹ میں ہوگی. یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا, اس کے اندر کمپنی سے ہٹ کر انڈیویجول بھی ہوگا, تو کسی پہ بھی وہ ویلیو کے ساتھ. منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کمپنیز کی ریلیٹڈ, وہ اور چیز تھی. وہ انہوں نے تو قانون سازی تو جج نہیں کر سکتے, انہوں نے اس کے باوجود رستہ نکالنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا مقدمہ پہلے ہی ہائی کورٹ میں چل رہا تھا, اور وہاں پہ پھر ثالثی کا آپ نے یا تو تب معاہدہ کیا یا ثالثی شروع تب کی, تو پھر اس کا عمل بھی جو ہے وہی ہائی کورٹ کرے گی. وہ اسپیشل جورسڈکشنز ہیں, جیسے بینکنگ ہے, کمپنی ہے. تو اس صورت میں جہاں پہ مقدمہ شروع ہی ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, اس صورت میں پھر وہ سول کورٹ تصور ہوگی. لیکن وہ عام اس طرح ہائی کورٹ کی انفورسمنٹ ابھی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہر مقدمے کے لیے, وہ اس قانون کے ذریعے کی جا سکتی ہے. اچھا, کچھ آنریبل ججز جیسے جواد اسد صاحب کی بات کی, ان کا بھی میڈیشنز کے اوپر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جی. وہ ایک کیپیسٹی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ پورا لا کو اے ٹو زی جو ہے وہ سارا آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں. تو باقی جو چیزیں اس کے اندر امپلیمنٹیشن کا معاملہ آ رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سول کورٹ کے اندر ایک آنریبل سول جج جو ہے اس کے لیے پرابلم بڑی آ رہی ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا. وہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ارجنٹمنٹ اتنی زیادہ ہے, تاخیر اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو اوپر محنت کر کے, اگر کسی ایک جواد اسد صاحب کا نام لیں, منصور علی شاہ صاحب کا نام لیں, شاہد کریم صاحب کا نام لیں, ایون انوار حسین صاحب میرے ٹیچر بھی رہے ہیں, وہ بھی میں نے دیکھا کہ بڑی ایک قابل ججز ہیں, اچھی ججمنٹ دیتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اگر میں کہوں نا تو رائٹ ورڈ ہوگا, وہ نہیں آ رہا. وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کی, کیا اس کے اندر وہ ہونا بھی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سپیریئر کورٹ سے توقع کریں کہ وہ نیچے جا کے ان کو جھنجھوڑ کے ان سے کام لے. بھائی وہ بھی تو ججز ہیں نا, اب نیچے جو بیٹھے انہوں نے بھی تو کوئی اپنا برڈن پک کرنا ہے. اوپر سے گائیڈنس آ رہی ہے, جورسپروڈنس آ رہی ہے, فیصلے آ رہے ہیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس طرح سے آپ نے معاملات چلانے ہیں. اب کچھ حصہ تو نیچے والوں نے بھی اپنا اٹھانا ہے برڈن کا. اب آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بھائی آپ یہ آخری موقع, قطعی آخری موقع, یہ سارا کچھ ختم کریں, ایک موقع دیں اور پھر فیصلہ کریں. ہے نا فیصلہ, یہ سپریم کورٹ کا موجود ہے, عدالتوں میں ہم پیش بھی کرتے ہیں, کوئی اثر ہے اس چیز کا. اچھا, ایک انوار حسین صاحب کا فیصلہ آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ رینٹ کا جو اسپیشل لا ہے
اس کے اندر 2 سے زیادہ اپرچونٹی ایویڈنس کی نہیں دی جائیں گی. جی بالکل اگر صحیح وہ دی ہے تو فضول ایویڈنس ہے, اس کو مانا ہی نہیں جائے گا. ٹھیک بٹ بات اس ہے. کا اطلاق نہیں ہوتا, نہیں اس کی ہوتا. امپلیمنٹیشن یہی تو بات ہے. اب یہ مسئلہ ہے نا, اب اوپر والے تو فیصلے دے رہے ہیں, اب نیچے ہمارا بدقسمتی سے یہ ہے کہ ریلکٹنس اور ریزسٹنس بہت سارا ہے, اور اس میں بھی بہت باتیں ہیں. مطلب ہم کسی ایک کو نہیں وہ کہیں گے, اس میں ہمارا بھی رول ہے, لائرس کا بہت بڑا رول ہے, پارٹیوں کا بھی رول ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں لوور جوڈیشری نے بھی اپنا برڈن تو اٹھانا ہے. اچھا چیمہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں سسٹم کو, آنریبل ججز کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں, جب ریلیف ملتا ہے تو ہم بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں, نہیں ملتا تو کہتے جی بات نہیں سنی, فلاں نہیں ہوا, وہ اپنی جگہ. لیکن آپ اور میں, کیونکہ ہم روزمرہ کی پریکٹس میں ہمیں پتہ ہے کہ جب تک لائر کمیونٹی نہیں اپنی امپرومنٹ کرے گی, انکلوڈنگ مائی سیلف, سب کی بات کروں گا, تب تک شاید سسٹم اس طرح سے آگے نہ جائے. آف کورس. تو اس کے لیے لائرس ٹریننگ امپورٹنٹ ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ معاملہ بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے. بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے, اور اس کی رکنے کی اب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ اب یہ معاملات کیسے کیے جائیں گے. ٹھیک, لیکن ہم نے اپنا اپنا حصہ اس میں پلے کرنا ہے, اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. ایک تو یہ کہ جس حد تک ممکن ہے ینگسٹرز کو گائیڈ کیا جائے کہ بھائی آپ لا پروفیشن میں آئے ہیں تو لا پروفیشن کو ہی آگے رکھیں, آپ اس کو پولیٹیکل پروفیشن نہ بنائیں. اب زیادہ رجحان تو پولیٹکس کی طرف چلا گیا ہے, اور بہت سارا انکلینیشن جو لوگوں کا ہے. آپ دیکھیں نا, میں دیکھ رہا ہوں اب پچھلے 10 سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگسٹرز جو ہیں ان کا جو کتاب ہے اس میں تو ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے, پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, ایسوسیٹس ہوتے ہیں وہ کوئی پروپوزیشن آف لا ہے تو فون اٹھا لیتے ہیں, فلانے سے پوچھا فلانے سے پوچھا. بھائی آپ کے پاس قانون آپ کو دستیاب ہے, کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ خود پڑھیں. آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ پڑھنے کے بعد اپنا سارا مائنڈ ایگزاسٹ کرنے کے بعد کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر کسی سے پوچھو, وہ بھی جھجک کے. اب شرمندگی محسوس ہونی چاہیے آپ کو, آپ کوالیفائڈ لائر ہیں, وائی آر یو آسکنگ سم ون ایلس. اور اس نے جو آپ کو بتایا وہ بھی تو پھر آپ پوسٹ آفس ہیں, آپ کے پاس اس کو جانچنے کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو جو اس نے بتایا آپ نے وہ آگے بات چلا دی, اور آپ کو جب جج نے پوچھا تو آپ کو بھی نہیں پتا, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے مجھے فلانے نے کہا تھا. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں, آپ نے خود یہ چیزیں دیکھیں نا. آپ یہ لا پروفیشن میں آپ آئے ہیں, آپ کو اگر پڑھنے کا شوق نہیں ہے, اگر آپ کو ریسرچ کا شوق نہیں ہے, اگر آپ کو لا کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے تو مشکل ہے آپ کے لیے, مشکل ہے آپ کے لیے. اچھا چیمہ صاحب, کتنا امپورٹنٹ ہے, احمد قیوم میرے ادھر ہی پوڈ کاسٹ میں ہے, ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے چیز سے ایگری کیا کہ پالیسی ایٹ دا بار کونسلز آر آلسو امپورٹنٹ ان اے سینس کہ کتنی تعداد لائرس کی ہونی چاہیے, کتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کتنے کالجز ہونے چاہیے, کتنی, کیونکہ ظاہر ہے نرسری تو وہیں پہ لگ رہی ہے نا. آف کورس وہ ڈگری اگر آپ بیچ دیں گے, پڑھائی بغیر دے دیں گے, یہ ہے مسئلہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دس از ون آف دا فیکٹرس. یا آف کورس دا بیسک ٹریننگ, دا بیسک کوالیفیکیشن, وہ تو وہی چیز ہے, اس کا بہت بڑا رول ہے. لیکن میں اس چیز کا قائل ہوں بٹ صاحب, بہت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, شاید میں غلط ہی کہہ رہا ہوں, لیکن میرا یہ ویو ہے کہ بہت اس سے زیادہ بہت سارا میٹر کرتا ہے کہ پریکٹیکل فیلڈ میں جب آپ آتے ہیں نا, آپ کی بیسک ٹریننگ بھی وہی ہے, آپ کی بیسک ایجوکیشن بھی وہی ہے. ٹھیک ٹھیک. یونیورسٹی اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ چیز نہیں ہے. آپ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں زیادہ تر آپ سیکھتے ہیں پروفیشن میں آ کے, اور میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن اور یونیورسٹی پہ اتنا زور دینے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ان ینگ لائرس کے پہلے 3-4 سال پریکٹس میں ہیں, اس پہ توجہ دیں, ان کو کیا ماحول مل رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں ایسوسیٹس کو, کارڈ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں, 500 لو بیٹا پورے شہر میں پھرو اور یہ کارڈ بانٹتے آؤ اور الیکشن کی کیمپین کرو. ٹھیک. وہ دن کی بیچارے کچھ نہ کچھ وہ لے لیتے ہیں, وہ تنخواہ سی کہہ لیں یا جو بھی خرچہ پانی لے لیتے ہیں, اور بیچاروں کا یہ لا پروفیشن ہے, یہ لا ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی. تو آپ خود اندازہ لگائیں وہ جد پیچھے جو کچھ بھی اس نے سیکھا ہوگا اسے کیا فرق پڑتا ہے. بالکل. اچھا چیمہ صاحب, کیس کیسے تیار کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو پریپیئر اے کیس؟ یہ اگر آپ تو اس کو نہیں لمبا نہیں شارٹ اگر آپ کریں, اصل میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس کو. ضرور آپ کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, پھر سی ایل ایم کے اندر کام کرنا, اور پھر سیاست کے اندر بھی آپ رہے, تو اس کے بھی اوپر آؤں گا, 2 منٹ آپ کے لوں گا. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کیس کو تیار کرنا ہے, 5 بنیادی اصول بیٹا یہ چیزیں لازمی کرنی ہے. صحیح ہے. دیکھیں, ایک تو میں کہنے یہ لگا تھا, ایک تو یہ آرٹ ہے. ٹھیک. جو بھی آرٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کسی کو ایک فارمولیک طریقے سے کنوے نہیں کر سکتے ہیں, رائٹ. آپ کو وسیم اکرم نہیں بتا سکتا کہ بال کو سوئنگ کس طرح کرے. ایک آرٹ ہے, یہ ایک نیچرل گفٹ تو اس میں شامل ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, واٹ آر دا بیسکس؟ دا بیسکس آر دس کہ دیکھیں, ایک تو نمبر 1 آپ کو ایبسولوٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں ینگ ایسوسیٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایم فار کلیئرٹی. ہمارے پروفیشن میں کلیئرٹی جو ہے
ایک تو بہت مشکل چیز بھی ہے حاصل کرنے کے لیے اور بہت اہم بھی ہے. آپ اپنے مائنڈ میں جتنا کلیئر ہوں گے نا آپ اگلے کو اس کا کچھ حصہ ہی کنوے کر پائیں گے. اوکے. آپ ایک 100% کو سمجھ چکے ہیں نا بات کو تو اگلے کو آپ 60% ہی بتا سکیں گے. اوکے. تو یہ آلریڈی ڈیگریڈیشن تو ہونی ہے. اب آپ ہی 40-50% سمجھ رہے ہیں بات کو تو اب اگلے کو کیا سمجھائیں گے. وہ ہوتا ہی یہ ہے, آپ مڈلڈ ہوتے ہیں. آپ کو اگر کوئی پوچھے آپ کی کیس کی پروپوزیشن کے بارے میں کہ آپ نے جو ہے سول کورٹ میں دعویٰ پہلے فائل کیا یا اس سے پہلے آپ نے ریٹ پٹیشن فائل کی, اب آپ کو اس سوال کا اگر جواب ہی نہیں آ رہا, آپ خود کنفیوز ہیں, تو اب اگلے کو کیا بتائیں گے. اس طرح کی چیزوں کو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پروفیشن میں اس کے 2 حصے ہیں بٹ صاحب, کسی بھی پروپوزیشن کے کسی بھی ایشو کے, فیکٹس اینڈ لا. فیکٹس. میں ینگ ایسوسیٹس کو سمجھاتا ہوں کہ آپ یہ پروسیس جو ہے نا اپنے مائنڈ میں ہمیشہ رکھیں کہ فیکٹس اینڈ لا, آپ نے پہلے فیکٹس سمجھنے ہیں کیا ہیں اور پھر ریلیونٹ لاز کو اپلائی کرنا ہے. یہ پروفیشن ہے. آپ لیگل اوپینین لکھ رہے ہیں, آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں, آپ کو بار بار یہ کرنا ہے. آپ جتنا اس کو پروسیس کو فائن ٹیون کر لیں گے اتنے اچھے آپ وکیل ہیں. اب اس کا پہلا حصہ کیا ہے, فیکٹس کو صحیح طرح سمجھنا. میرے فیکٹس کیا ہیں, ہوا کیا, وقوع کیا ہے, ون بائی ون یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ڈو یو ٹیک نوٹس آف کورس یو ہیو ٹو. دیکھیں آپ جو فائل پڑھ رہے ہیں یا کلائنٹ سے آپ میٹنگ کر رہے ہیں اس وقت آپ کو فیکٹس ملنا شروع ہوں گے. آپ نے ان فیکٹس کو لکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اپنے صحیح پیرائی میں. ایک بہت بڑا ٹپ, مطلب کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, مطلب کچھ ٹپس میں دے سکتا ہوں. ایک بہت بڑا ٹپ اس میں نے ہمیشہ اپنا فائدہ اٹھایا وہ ہے کرونالوجی کا. اور اب ہمارے پاس کمپیوٹرز آ گئے ہیں, آپ ہارڈ نوٹس نہ لیں, آپ کمپیوٹر پہ ایک ٹائم لائن بنائیں. کمپیوٹر پہ اس لیے کیونکہ آپ امینڈ کر سکتے ہیں. بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹ وائز لکھنا شروع کر دیا اور نئی فیکٹس آ گئے, اب اس کو کیسے, تو آپ کو کمپیوٹر میں آسانی ہے, وہ اس کو اپنی امینڈ کر کے جگہ میں ڈال سکتے ہیں. آپ جب ڈیٹ وائز بنائیں گے نا اپنے فیکٹس ان سیکوینس, آپ کے بہت سارے سوال خود ہی آنسر ہونا شروع ہو جائیں گے, پکچر فٹ ہونی شروع ہو جائے گی. اس لیے آئی تھنک ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں, ایم ٹو گیٹ دا سیکوینس رائٹ. کرونالوجی آف ایونٹس از دا کی. جب آپ ڈاکیومنٹ پڑھتے ہیں اس کی تاریخ چیک کریں اور یہ سمجھیں کہ کون کس کو کیا لکھ رہا ہے. یہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں, متن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. متن پڑھنے سے پہلے تاریخ دیکھیں, یہ دیکھیں لکھ کون رہا ہے, کوئی آفیسر ہے, پرائم منسٹر ہے, جج ہے, ہائر لیول آفیسر ہے, لوور لیول آف سپیریئر آفیسر ہے, لیس سپیریئر آفیسر ہے, پرائیویٹ پارٹی ہے تو اس میں کون بندہ ہے, لکھ کس کو رہا ہے, یہ پہلے, پھر اس کا متن پڑھیں. بالکل کہ کورسپونڈنس کیا ہو رہی ہے, یہ آرڈر کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہیں. پھر اس میں مطلب کتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں نا, ونس یو ہیو دا پکچر آف دا فیکٹس کلیئر, آپ کا پھر نیا کام شروع ہو گیا. ریلیونٹ لا اس پہ انڈرسٹینڈ کرنا کیا ہے. آپ کا اصل کام تو یہ ہے, فیکٹس تو کوئی بھی بندہ لکھ سکتا ہے, جس کا کیس ہے وہ آپ سے بہتر فیکٹس بتا سکتا ہے آپ کو. آپ کا کام یا آپ کی اسپیشلٹی تو اب آئے گی کہ آپ نے اس کا ریلیونٹ لا اپ ٹو ڈیٹ لیٹسٹ ڈسکور کرنا ہے, ریسرچ کرنا ہے اور پھر اس پہ اپلائی کرنا ہے. 3 اسٹیپس میں ہے. انڈرسٹینڈ دا فیکٹس, انڈرسٹینڈ دا ریلیونٹ لا اینڈ دین اپلائی دیٹ لا ٹو دا فیکٹس. آپ یہ توڑ کے 3 حصوں میں کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ صحیح کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے بڑے آسانی سے. اگر آپ مڈلڈ چلیں گے, ساری چیز کو مکس میچ کر کے چلتے رہیں گے, یار وہ ججمنٹ فلانی آئی سی ویسے چھوتے تھے ہوا سی تھے, تو پھر ظاہر ہے اگلے کو بھی وہی پکچر آئے گی, وہ بات نہیں بنے گی. بالکل ٹھیک. اچھا, کیس لا کی اگر بات کی جائے تو کہاں تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں آپ؟ صرف پاکستانی کیس لا تک رہتے ہیں, انڈین پڑھتے ہیں, یا پھر دیکھیں اس پہ بٹ صاحب اصل میں اصول ہے. ہمارا اصول یہ کہ آپ نے آبویسلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ پرویل کرتی ہے باقی ساری ججمنٹس کے اوپر, تو پاکستان کی سپریم کورٹ آپ کے لیے سب سے ریلیونٹ ہے. اب سپریم کورٹ کی اگر نہیں ہے تو آپ کا اپنا ہائی کورٹ سب سے ریلیونٹ ہے جس میں آپ ہیں. اپنے ہائی کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے تو پھر دوسرے کسی صوبے کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ, اگر دوسرے کسی صوبے کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے تو پھر کسی فارن جورسڈکشن کی ججمنٹ آپ تلاش کریں. تو آپ کی ججمنٹس کے ہوتے ہوئے اگر آپ فارن ججمنٹس پہ رلائی کر رہے ہیں تو وہ بات نہیں بنتی. بالکل ٹھیک. اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آج ایک ججمنٹ بھی آئی ہے, اس پہ ہم نے بات بھی کی ہے. اصولی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا استعمال جوڈیشری میں ہونا چاہیے, لیکن میں تھوڑا سا کویسچن کو ٹوسٹ کروں گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال جو ہے وہ لا میں آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے ایز اے لائر, ایز اے پریکٹیشنر,
دیکھیں یہ بڑی ایک تو نمبر ون میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ، ان کی ایفرٹ، ان کی کاوش جو ہے یہ بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ججمنٹ ہے، بڑی بیلنس ججمنٹ ہے. کیونکہ پہلے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، پہلے میں تھوڑا سا کنسرن یہ ہوا تھا کہ جس طرح پورٹرے کیا جا رہا تھا وہ ایسے تھا کہ وی کین ناؤ ریلائی آن اے آئی، اور میرے اس پہ کچھ کنسرنس تھے، میرے کچھ ایکسپیرینسز اے آئی کے اچھے نہیں ہوئے، خاص کر چیٹ جی پی ٹی کے. تو میں بڑا خوش بھی ہوا اور میں نے بڑا ایڈمائر کیا جج صاحب کو کہ اس ڈیپتھ پہ انہوں نے ڈیل کیا ہے. انہوں نے بالکل ایکسیپٹ اکنالج کر کے اس کی وارننگ دی ہے کہ بہت سارے کمرشل ایپس جو ہیں اس میں بہت ایررز ہیں اور یہ گوسٹ سائٹیشنز دے دیتے ہیں جو سائٹیشنز ہی نہیں ہوتی. تو ان کو کراس چیک کرنا، ویریفائی کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، ججمنٹ سے میں لے کے چل رہا تھا، آپ کے لیے بھی وہی ہے. آپ اگر آنکھیں بند کر کے ریلائی کرنا شروع کر دیں گے تو بہت غلطیاں کھائیں گے. یو ہیو ٹو چیک کہ یہ جو کچھ بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے. اور آج میرا تو ابھی تک یہ تجربہ رہا ہے کہ ساری سائٹیشنز اس نے کبھی ایک بھی مجھے ٹھیک نہیں بتائی. بالکل ٹھیک. اور جج صاحب نے اپنے ججمنٹ میں لکھا کہ 58% تک ان کا ایرر ریٹ چل رہا ہے ان دس ریگارڈ. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جب آپ اس کی ایکوریسی کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو بڑا احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا. میں اب ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، جج صاحب نے بھی اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ اور بہت سارے ایپس ہیں، کچھ پیڈ ہیں، کچھ بہتر اس کی الگریدمس پہ چل رہے ہیں، ان کا رزلٹ فرق ہو سکتا ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ نہیں ہے، بٹ وہ ہم ٹرائل اینڈ ایرر کر کے دیکھیں گے. ایز آف ناؤ جو وائڈلی اویلیبل یہ اے آئی ٹولز ہیں، لیگل ریسرچ، لیگل ایکوریسی ان کی کمزور ہے، ان کی ڈرافٹنگ بھی اس وقت بہت کمزور ہے. اور مجھے ایک دو دفعہ تو آپ سے شیئر ہی کر لیتا ہوں، میرے ساتھ ایک دو دفعہ یہ ہوا مجھے کلائنٹس نے، کیونکہ آپ کو پتہ کلائنٹس بھی ہمارے ماشاءاللہ بہت اوور سمارٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی، تو میری ڈرافٹ شدہ اگریمنٹس یا ایشوز پہ مجھے اے آئی جنریٹڈ رسپانسز دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں. تو وہ پھر میں دیکھتا تو ضرور ہوں، لیکن پھر ان کو دیکھنے کے بعد میں ان کو اوپر ریورٹ کرتا ہوں. تو میں یہ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں ایک طرح سے تو میرا کام یہ بڑھا رہے ہیں اے آئی، ہیلپ نہیں کر رہا، بیکاز مجھے اس کی غلطیاں نکالنی پڑ جاتی ہیں، بتانا پڑ جاتا ہے ریسرچ کر کے کہ یہ حوالہ غلط ہے بھائی، یہ حوالہ غلط ہے، یہ حوالہ غلط ہے، یا جو اس نے ایگریمنٹ میں کلوز لکھا ہے ہمارے ملک میں تو اپلیکیبل ہی نہیں ہو سکتا. تو میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو دین آئی ہیو ٹو سیٹسفائی مائی کلائنٹس کہ بھائی آپ اے آئی پہ اتنا ریلائی نہ کریں، یہ اتنا کوئی ایکوریٹ وہ چیز نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ جج صاحب کا زیادہ ایمفسس جو ہے نا وہ ہیوی ہے کہ سپلیمنٹل ٹول ہے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے. بالکل آف کورس پوائنٹ آپ کا ہے. اچھا ایک چیز صاحب بتائیں کہ اوور آل ایک جو کیونکہ لائرس کے علاوہ بھی جنرل پبلک بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ایک امپریشن جو ہے وہ آتا ہے کہ لائرس کو بڑے زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو ٹوسٹ کرنا پڑتا ہے. اگر لیٹ می بی بلنٹ کہ انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. وائی دس امپریشن ان دا پبلک ایٹ لارج؟ از اٹ لائک آئی ڈونٹ نو. یہ انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں میں نے جہاں تک یہ چیز دیکھی ہے نا، فرینکلی ایسے نہیں کہنا، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے تو اللہ کا شکر ہے ایسے نہیں، آئی ہیو نیور ہیڈ ٹو فیس اے سچویشن کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے. یہ نہیں ہے. دیکھیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ میرا کرمنل کا کام نہیں ہے، یہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں زیادہ تر اس کا تعلق کرمنل کے ساتھ اکثر لوگ یہ جوڑتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ بھی یا تعلق بھی قانون کے ساتھ کرمنل لیول پہ ہی ہوتا ہے. زمین کے ایشوز ہوتے ہیں اور کرمنل ہوتا ہے. جھوٹ وہ اس لیے شاید کہتے ہیں، وکیلوں کو بولنا پڑتا ہے کہ جب ایف آئی آر ڈرافٹ کی جاتی ہے نا وہاں پہ یہ چیز میں نے بھی آبزرو کی ہے. بہت ساری چیزیں آپ وہ لکھتے ہیں جو کبھی ہوتی نہیں ہیں. ہر ایف آئی آر کے نیچے انہوں نے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی، یہ وہ ہوتے ہیں. یہ اس لیے کیونکہ آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے آپ یہ نہیں کریں گے تو بیلیبل اوفینس نہیں بنے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے، یہ حقیقت ہے، ہمیں ماننی نہیں چاہیے. لیکن ایک اور بات ہے اس میں، اگر آپ کو وکیل مشورہ دے رہا ہے تو آپ کو مجبوری تو نہیں ہے کرنے کی، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، سب پہ اس پہ برڈن آئے گا. جھوٹی گواہیاں وکیل نہیں دیتے، گواہی دیتے ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ بہرحال لیکن وکیل کا اس میں رول ہو سکتا ہے. لیکن سول سائڈ میں کیس ٹو کیس، بٹ سول سائڈ میں کمرشل سائڈ پہ دیکھیں ہمیں فیکٹس ہمیں بتانے ہوتے ہیں کلائنٹ نے، اس کا ایفیڈیوٹ لگتا ہے، حلف وہ دیتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے فیکچوئل بتایا یہ درست ہے، یہ تو وہ بتائے جو بتا رہے ہیں اس میں ہم نے اس کی بیس کے اوپر مقدمہ لڑنا ہے. فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو جج کا کام ہے. اگر آپ یہ اختیار اپنے پاس رکھ لیں گے تو وہ تو نظام نہیں چل سکتا. نظام نہیں چل سکتا. ناظرین بے شمار قیمتی چیزیں آج دل نواز چیمہ صاحب سے
ڈسکشن کے بعد آپ نے سنی، اور امید ہے آپ نے کہیں نہ کہیں اس سے استفادہ بھی اٹھایا ہوگا اور فیوچر میں بھی اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے نیکسٹ ایپیسوڈ یا پوڈ کاسٹ کے اندر کسی دوسری قانونی شخصیت کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن سر تھینک یو۔ تھینک یو۔